अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। ख्याल तो मेरा था, ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं हिंदुस्तान के इस सुपरसोनिक मिसाइल से के हवाले से आज डिस्कशन करूंगा जो पुरसरार तरीके पे पाकिस्तान में आके गिर गया और जिसके बारे में हिंदुस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि ये एक बड़ी इनोसेंट किस्म की मिस्टेक थी और पाकिस्तान में लोगों को ये बहुत शक है कि ये मिस्टेक नहीं थी बल्कि ये एक गेम थी। उस पर फिर बात करेंगे। अभी तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल यहाँ इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट के बाद डेवलप कर गई है। अब से कोई तकरीबन 24 घंटे पहले मौलाना फजल रहमान ने ये धमकी लगाई कि वो अपने वर्कर्स को यानी अंसारुल इस्लाम और बहुत से वर्कर्स को जो मदरसों के हैं उन्हें फौरी तौर पे उन्होंने हुक्म दे दिया गुज़िश्ता शब कि वो इस्लामाबाद पहुँचें और यहाँ आकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर जहाँ पर नो कॉन्फिडेंस वोट की वोटिंग होनी है, प्रोसेस होना है ग़ालिबन 28 या 29 तारीख को, वहाँ आके वो धरना दे दें। इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मौलाना ने वैसे तो लॉन्ग मार्च का पहले से कह रखा था, बहुत हफ्तों पहले उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की बात की थी, लेकिन अब इसका फौरी तौर पर जो बैकग्राउंड या वजह है वो ये है कि एक दिन पहले 14 तारीख को तहरीक इंसाफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया कि वो 27 तारीख को एक तो उन्होंने ये कह दिया कि जो वोट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो 29 तारीख को होगा, 29 मार्च को। और उससे 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डी चौक के ऊपर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा अजीम शान किस्म का जलसा करेंगे जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है, जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, कि 10 लाख लोग जो हैं उनको लाया जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर की जो आबादी है, बाकी सारी आबादी बाहर है 2.2 मिलियन की, इस्लामाबाद शहर की अपने अंदर जो शहर है इसकी जिसके ऊपर डी चौक है उसकी आबादी 5-6 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसमें ज़ाहिर 10 लाख लोग कभी आ ही नहीं सकते। बहरहाल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में छोड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है, तमाम लोग छोड़ते हैं। और मीनार पाकिस्तान के आगे पीछे जिसकी टोटल कैपेसिटी 1 लाख सवा लाख लोगों से ज़्यादा की है ही नहीं खड़े होने की, अगर हर 1 इंच के ऊपर आप 1-1 फुट पे बंदा खड़ा कर दें तो लाख सवा लाख से ज़्यादा वहाँ बंदा इकट्ठा नहीं हो सकता। ये पुलिस ने उसकी स्टडी की हुई है सारी। लेकिन हर पार्टी वहाँ पर 5 लाख भी लाती है, 10 लाख भी लाती है, 20 लाख भी लाती है, 25 लाख भी लाती है। बहरहाल ये तो सियासी जमातों का और एक पॉलिटिकल रेटरिक है। अब इशू क्या है कि तहरीक इंसाफ के वज़रा ने, जिसमें माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे प्यारे दोस्त जो हैं फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, उसके बाद हमारे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर शहबाज गिल भी शामिल हैं, SAPM, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम देखेंगे कि कौन माई का लाल यहाँ से PTI के वर्कर्स और आवाम के इस हजूम में से, समुंदर में से गुजर के इमरान खान के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट डालने के लिए अंदर जाता है, और जो बाहर निकलेगा तो भी अंदर से जाएगा। ज़ाहिर है स्टेटमेंट में ये ऑब्वियस है कि उसको जाने भी देंगे तभी बाहर निकलेगा, कि अंदर भी चला जाएगा बाहर भी निकलेगा। तो मकसद तो उनका ये है कि वो उसको जलील करना चाहते हैं, नेमिंग शेमिंग करना चाहते हैं। हो सकता है गंदे अंडे मारें, टमाटर मारें, खैर उसकी भी तवक्को नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि वो एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के डिसिडेंट रेबल वर्कर्स हैं और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और 18 से 20 करोड़ रुपए वोट की कीमत लग रही है, या उनको PMLN के टिकट दिए जा रहे हैं अगले मुमकिना इलेक्शन में खड़े होने के लिए, जीतने के लिए। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है जिसके जवाब में खाका नवासी साहब ने भी, जो कि बहुत ही सोबर इंटेलिजेंट एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, PMLN के सीनियर लीडर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दागी। उन्होंने कहा कि कोई बाई का लाल दिखाए, जो वोट डालने वाले लोग जा रहे होंगे उनको जो रोकेगा, हम देखेंगे कौन सा माई का लाल में इतनी हिम्मत है, ये जरूरत है कि वो उनको रोक ले। और यूं इस्लामाबाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से अब एक मोला जट किस्म का सीन जो है पंजाबी फिल्म का, 1980 और 90 की दिहाई की जो पंजाबी फिल्म है उसका एक सीन यहाँ पे डेवलप हो गया है कि कोई माई का लाल, कौन सा माई का लाल अंदर जाकर वोट डालेगा और कौन माई का लाल ऐसा है जो वोट डालने से रोकेगा। ये इसका एक बैकग्राउंड है जिसमें एक तो पहली चीज़ तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, वोटिंग ऑन नो ट्रस्ट मोशन टू टेक प्लेस आफ्टर मार्च 27। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाते हैं जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि नो बॉडी कैन बी स्टॉप फ्रॉम वोटिंग ऑन दी नो ट्रस्ट मूव। ये बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है। इसी तरह से खाकान अब्बासी साहब की भी स्टेटमेंट आ गई। अब इसमें जो असल इशू है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि असल इशू क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको, असल इशू ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों को रोकेगी जो जिनका ताल्लुक PMLN से होगा, पीपल्स पार्टी से होगा, मौलाना की पार्टी MMA से होगा, या उसमें एलाइज हैं, अगर उसमें PMLQ के लोग आके वोट डालना चाहते हैं नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, या MQM के लोग आके डालना चाहते हैं, ये GDA के लोग आके डालना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंट तो क्वेश्चनेबल है, लेकिन GDA के लोग डालना चाहते हैं, या बाप के बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लोग डालना चाहते हैं। जो तहरीक इंसाफ थ्रेट्स लगा रही है मौला जट स्टाइल से, वो इनके हवाले से नहीं है। असल माजरा क्या है? असल माजरा ये है
کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں یا انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتنے کے بعد تحریک انصاف جوائن کی ہے، جو ان کے 158 159 کی کور اسٹرینتھ ہے، اس کے اندر سے یعنی الائز کے ساتھ ملا کے تو 178 179 بنتے ہیں، لیکن ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جو ہمارے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے ہمارا کارڈ کیری کرتے ہیں، ہمارے بینچز پہ بیٹھتے ہیں اور وہ الائز سے ادر دین ہے، ہم ان کو ذلیل و خوار کریں گے، ان کو گالی نکالیں گے، ان کو شرمندہ کریں گے، ان کی زندگی مشکل کر دیں گے اور کانسٹیچوئنسیز میں بھی ان کا گھیراؤ کریں گے۔ مطلب ہے کہ نیمنگ اینڈ شیمنگ کا ایک ایسا پروسیس ہوگا تاکہ ان کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا مورل اخلاقی دباؤ ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر اپوزیشن کے جو لوگ آئیں گے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، مولانا فضل الرحمان کا جو الائنس گروپ ہے، کیونکہ مولانا خود تو ہیں ہی نہیں نیشنل اسمبلی میں، لیکن ایم ایم اے کے جو لوگ ہیں، اسی طرح سے جو الائز ہیں، پی ایم ایل کیو، جی ڈی اے ہے، باپ ہے اور ایم کیو ایم ہے، ان کو روکنے کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ سارا جھگڑا جو ہے فلم کے سین کا، پنجابی فلم کے سین کا، یہ کھڑا ہوا کیوں ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کی ایکچول وجہ کیا ہے، ایکچول ریزن کیا ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اس میں اس کی ایکچول وجہ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63 A1 اور 2 کی جو تشریح دونوں جماعتیں کر رہی ہیں، ایک طرف تحریک انصاف کر رہی ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کر رہی ہے، اصل جو گناہ کبیرہ ہے وہ اس کا تعلق وہاں سے ہے، اصل جو مسچیف ہے، اصل جو شرارت ہے، اصل جو منافقت ہے، جو کمینگی ہے، اس کا تعلق اس رائیول انٹرپریٹیشنز کے ساتھ ہے، جہاں پر کوئی یہ کہہ نہیں رہا۔ اس وقت ظاہر ہے دونوں طرف کے وکیل دونوں طرف بٹے ہوئے ہیں، لیگل ایکسپرٹ بٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ اب حکومت نے اور اصل جو مسچیف ہے اس کا چیز کا تعلق اس کے ساتھ، اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو بھی آپ میری دیکھیں، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن اتنا تفصیل سے پوائنٹ بائی پوائنٹ نہیں کیا جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ کرنے والا ہوں۔ دیکھیں آرٹیکل 63 A جو ہے وہ در حقیقت کیونکہ ساری مسچیف کا تعلق جو ہے نا، سارے جھگڑے کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ 1997 میں 1997 کے اندر جب نواز شریف صاحب بہت بھاری اکثریت سے غالباً 2/3 میجورٹی لے کے وہ پرائم منسٹر بنے، یہ الیکشن ہوئے تھے غالباً 18 فیبروری اور 17 فیبروری 1997۔ اس کے نتیجے میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے 14th امینڈمنٹ کے ذریعے اس کلوز کو، جس کو ڈیفیکشن کلوز، اینٹی ڈیفیکشن کلوز یا اینٹی فلور کراسنگ کی شک اس کو کہتے ہیں پاکستان کے آئین میں، اسے انہوں نے انٹروڈیوس کیا۔ ٹھیک، اب اسے انہوں نے کیوں انٹروڈیوس کیا؟ اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی پارٹی کے اب اس میں تو بیسکلی وہ تو بہت ہی براڈ بیس تھی، اب یہ اتنی براڈ بیس نہیں رہی، اب یہ خاصی نیرو ہو چکی ہے، لیکن جو نواز شریف صاحب نے شک انٹروڈیوس کی تھی ایکچوئل 1997 میں 14th امینڈمنٹ کے ذریعے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ایم این اے، ممبر پارلیمنٹ اپنی پارٹی کی ڈائریکشنز اور اس کے ڈسپلن کے خلاف کسی بھی قسم کی حرکت کرتا ہے، ووٹ ڈالتا ہے یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پارٹی کا لیڈر جو ہے، جو سربراہ ہے پارٹی کا، وہ اسے ان رائٹنگ کر ڈیفیکٹر کلوز، ڈیفیکشن، اس کو ڈیفیکٹر قرار دے کر اس کو پارٹی سے نکال سکتا ہے۔ اس میں جو تمام تر رائٹ تھا وہ پارٹی لیڈر ہی کو دیا گیا ہے۔ اس کا رائٹ فیصلہ کرنے کا اسپیکر کے پاس نہیں ہے، نہ ہی اس کا رائٹ فیصلہ کرنے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہے۔ اسپیکر اس کلوز میں وہ صرف اور صرف ایک پوسٹ آفس کا، پوسٹ مین کا کردار ادا کرتا ہے، جس نے محض اس ریکمنڈیشن اور آرڈر اور انسٹرکشن کو جو ڈیفیکشن کے حوالے سے پارٹی لیڈر نے کرنی ہے، جو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف تھے، اس نے اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 یا 3 دن کے اندر بھیج دینا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا دماغ لڑائیں، اپنا مائنڈ ایکسرسائز کریں کہ یہ ڈیفیکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس ممبر کو ڈی سیٹ کر دیں اور یوں فارملی طور پر اس کو پارلیمنٹ سے باہر نکالا جائے، اور اس کے بعد اگر اس نے الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن لڑتا رہے۔ تاہم ظاہر ہے کہ اس کو ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اتنی سخت قسم کی جو کلوز تھی، جو دنیا کے اکثر ممالک میں اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی، شاید ہندوستان میں بھی نہ ہو، اسے کیوں انٹروڈیوس کیا گیا 1997 میں پاکستان کے آئین میں، اور اسے نواز شریف صاحب نے ہی کیوں انٹروڈیوس کیا؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس وقت ٹیلی ویژن پروگرامز میں، خبروں میں، کالمز کے اندر لوگ کامنٹس کرتے ہیں پروگرامز کے اندر، چونکہ اکثر آپ میں سے بہت عمر میں چھوٹے ہیں، آپ لوگ 18 20 برس 35 برس کی عمر کے ہیں، تو جو آپ کو یاد نہیں ہوگا، لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے کہ چھانگا مانگا کی پالیٹکس۔ ویسے تو چھانگا مانگا ان دا سیکنڈ ہاف آف 19th سینچری بر صغیر کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مین پلانٹڈ فارسٹ تھا، جس کو ہینڈ پلانٹڈ فارسٹ کہتے ہیں، لیکن اس وقت اس کی وجہ شہرت یہ بنی
بجائے اس کی یہ وجہ بنتی اس کا نام چھانگا پانگا اس لیے پڑ گیا کہ 19ویں صدی ہی کے سیکنڈ ہاف میں، یا غالباً اس سے پہلے، دو بھائی ہوتے تھے لاہور کے قریب، کیونکہ یہ تقریباً 50-60 کلومیٹر لاہور سے باہر ہے، ہندوستان کے بارڈر کی طرف ہے، اس وقت ظاہر ہے صرف برٹش انڈیا ہی تھا، تو یہ امرتسر اور لاہور کے درمیان میں ایک جنگل ہے، مین میڈ جنگل ہے، جس کو برٹش فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے کھڑا کیا بڑی محنت سے. لیکن دو بھائی تھے ڈاکو، چھانگا اور مانگا، ایک کا نام چھانگا تھا، ایک کا نام مانگا تھا. ان دونوں نے چونکہ یہاں پہ پناہ لے کے رکھی بہت سالوں تک، بعد میں وہ پکڑے گئے، ان کو سزا ہو گئی، لیکن ان کے نام پہ اس فارسٹ کو چھانگا مانگا کہتے ہیں. لیکن اب نہ ان کا نام کسی کو پتہ ہے دنیا میں، نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ چھانگا مانگا جو ہے وہ سب سے بڑا مین میڈ فارسٹ تھا، یا اور بڑی اس کی خصوصیات ہو سکتی تھیں. اب اس کی وجہ شہرت جو ہے چھانگا مانگا کی، وہ یہ ہے کہ چھانگا مانگا ریپرزینٹس دی ڈرٹی پالیٹکس آف ہارس ٹریڈنگ ان پاکستان. ٹھیک، اچھا وہ کیا؟ وہ یہ کہ 1989 کے اندر پہلے نواز شریف صاحب نے، جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے لوگوں کو آرگنائز کیا، ڈیسیڈنٹس کو، خود پی 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 کے اندر سے انہوں نے کوشش کی، بڑی آلموسٹ کامیاب ہو جاتی وہ کوشش، جس میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس وقت کی جو 20 ماہ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، وفاقی حکومت تھی، جو بنی تھی دسمبر 1988 کے اندر، 2 دسمبر کو، اور جو ختم ہو گئی تھی اگست 1990 کے اندر، جس کو اس وقت غلام اسحاق خان صاحب نے 8th امینڈمنٹ کے تحت برخاست کیا تھا. اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے 1979 میں 1989 کے اندر وہ ایک نو کانفیڈنس موو نواز شریف صاحب نے آرگنائز کی، جس میں بڑی خرید و فروخت ہوئی تھی. اور اس کے جواب میں، اور اس خرید اس وقت کرنے کے لیے انہوں نے مری کو استعمال کیا، جہاں بہت سے لوگوں کو انہوں نے لا کے بند کر دیا تاکہ وہ ووٹ تک، ان کو پولیس کی کسٹڈی میں رکھا، ڈیٹین کر دیا ان کو، ممبر پارلیمنٹ کو، تاکہ وہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو سکیں. یہ ایک چیز. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پنجاب کے چیف منسٹر نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے، اس میں تھوڑی سی مجھے کلیئرٹی نہیں ہے کہ پہلے کس نے موو کیا تھا. بہرحال نواز شریف صاحب جو چیف منسٹر پنجاب تھے، ان کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے پنجاب میں ایک نو کانفیڈنس ووٹ لانے کی کوشش کی گئی اگینسٹ دی سٹنگ چیف منسٹر، جس وقت چھانگا مانگا کی ٹرم جو ہے وہ سامنے آئی. دونوں یہ ووٹ آف کانفیڈنس، نو ووٹ آف کانفیڈنس کی جو مووز تھیں، پی 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 کی اور پی ایم ایل این کی، نواز شریف صاحب کی پارٹی کی، غالباً شاید نام ہی اس وقت پی ایم ایل این نہیں تھا، یہ دونوں ہی مووز جو ہیں یہ ناکام ہو گئیں. یہ بات ہے اب آپ سے 11 برس ڈالیں پچھلی صدی کے، اور 22 برس ڈال دیں، 22 اور 10 ہو گئے 32، اور 1 ڈالیں اور اس میں، تو 33 برس پہلے کی پاکستان کی تاریخ کی بات. اور آپ میں سے اکثر کی عمر جو ہے وہ 33-35 کے قریب اس وقت ہے، تو ظاہر ہے اس کی جو مائنیوشے ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی. میں ایک کالم آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ دکھاتا ہوں، جس کا عنوان ہے پاکستان ہسٹری آف پولیٹیکل ڈیفیکشنز اینڈ ڈسرشن. یہ دی نیوز اخبار کا لکھی ہوئی اسٹوری ہے، صابر شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جو اگست 2 2019 میں پبلش ہوئی تھی. اس میں آپ کو بڑی زبردست اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل جائیں گی، اور بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی انفارچونیٹلی پولیٹیکل ہسٹری زیادہ تر سینہ در سینہ چلتی ہے، زبانی چلتی ہے، ٹیلی ویژن پروگرامز میں چلتی ہے، ڈرائنگ روم ڈسکشن میں چلتی ہے. تو آپ کو اس طرح سے، جس طرح سے امریکہ کی یا برطانیہ کی لکھی ہوئی ہسٹری بہت اچھی مل جاتی ہے، ایون ہندوستان میں مل سکتی ہے، وہ آپ کو پاکستان میں خاص کر کے انگلش میں تو بالکل ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے کالمز. لیکن اس لیے میں نے کہا اس کو آپ ضرور پڑھ لیں. یہ میں اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو آپ ڈھونڈ لیں، پاکستان ہسٹری آف پولیٹیکل ڈیفیکشنز اینڈ ڈسرشنز. ٹھیک. اب چھانگا مانگا میں کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو گرفتار کر کے، ڈیٹین کر کے، ان کو چھانگا مانگا کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں لے گئے، جہاں ان کو پولیس کی ڈیٹینشن اور کسٹڈی میں رکھا گیا. تقریباً زیر حراست ہی تھے وہ فار آل پریکٹیکل پرپزز. اور وہاں پر اگر شوشو کرنے بھی کوئی دکھاتا تھا کہ میں نے ٹوائلٹ جانا ہے شوشو کرنے کے لیے، تو بھی اس کے ساتھ ایس پی، اے ایس پی یا ایک انسپیکٹر یا ڈی ایس پی جاتا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ یہ یہاں سے کہیں دھوڑ نہ جائے. یہ وہ صورتحال تھی. بہرحال اس کے بعد یہ کوئی ہارس ٹریڈنگ کا پروسیس، جو تھریٹس جو تھیں یا کاؤنٹر تھریٹس ختم نہیں ہو گئی 1989-90 کے بعد. یہ 1991, 92, 93 میں جو بھی حکومتیں تھیں، ان سب کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ دوسری پارٹی پیسہ لگا کر یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ان کے خلاف ہارس ٹریڈنگ کرے گی، کچھ بھی کرے گی، ڈیفرنٹ طریقہ استعمال کرے گی. اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جو لوگ ڈیفیکٹ کریں گے ان کو دوسری پارٹی کے ٹکٹ مل جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو یا پیسے لگتے تھے. تو جب نواز شریف صاحب بہت بڑی اکثریت سے 1997 میں آئے، انہوں نے 14th امینڈمنٹ کے ذریعے، وہ انٹلیکچولی کنونس تھے کہ یہ بڑی گھٹیا قسم کی ایک حرکت ہے، اور انہوں نے اس گھٹیا حرکت کا راستہ روکنے کے لیے دی دین پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے یہ 14th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی، جس میں اور بھی بہت سے کلوزز اور چیزیں تھیں. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت ان کا ساتھ دیا. جس طرح سے 8th امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے دونوں ہی پارٹیز جو بڑی تنگ تھیں، پی پی پی، پی ایم ایل این، کیونکہ دونوں ہی کے خلاف
एक एक दफ़ा या दो दो दफ़ा 8th अमेंडमेंट इस्तेमाल हो चुकी भी थी, 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ, 2 दफ़ा गालिबन 1 दफ़ा इस्तेमाल हुई PMLN के खिलाफ नहीं हो सकी, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई और 1 दफ़ा इस्तेमाल हुई PMLN के खिलाफ। लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से वापस आए थे और फिर एक ब्रॉडर झगड़ा था जिसमें नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान दोनों को उस वक्त के मिलिट्री चीफ जो वहीद काकड़ थे उन्होंने उनको चलता किया था। बहरहाल ये तो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अब ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने विद फुल कन्विक्शन ये कानून नाफिज किया, जिसकी जो रीज़न थी, ग़िज़ो दिपौर था, उसकी जो इंटेंशन थी इस कानून को बनाने की, वो ये थी कि आपने फॉर एवर जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो ख़रीदो फरोख्त है, ये जो घटिया हरकत है, ये जो कमीनी हरकत है, ये जो बिलो बिल्ड हरकत है, इसे आपने ख़त्म करना है। और उसमें ये लिखा गया उस वक्त इंटेंशन में कि इसकी वजह यह है कि इसकी वजह से, यानी ये वो पार्टीज़ दोनों ने मिलकर इस कानून को बनाया जिन्होंने खुद इस चीज़ को यूज़ किया था, हॉर्स ट्रेडिंग को, एक दूसरे के ख़िलाफ़। लेकिन तकरीबन 8 बरस की इस जद्दोजहद के बाद एक दूसरे के खिलाफ, इस हरकत के बाद एक दूसरे के खिलाफ, इस गैर अखलाकी हरकत के बाद वो इस नतीजे में पहुंचे कि इसका रास्ता रोकने की ज़रूरत है। और उस वक़्त की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो सारी बसात थी उसमें यही दोनों जमातें डोमिनेट करती थीं। उस वक़्त कोई तीसरी जमात ऐसी नहीं थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो इनके मुकाबले में खड़ी होती, इतनी कदावर होती। कराची की हद तक ज़रूर MQM इमर्ज कर चुकी हुई थी, लेकिन ये दोनों पार्टीज़ ने मिलकर ये फैसला किया और उन्होंने एक सही फैसला किया। और उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी है, आप गवर्न नहीं कर सकते, शदीद एक सियासी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी रहती है जिसका रास्ता रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने 2002 में 17th अमेंडमेंट के ज़रिए 14th अमेंडमेंट में जो फ्लो क्रॉसिंग और डिफेक्शन है उसको अपने ज़ाती इंटरेस्ट में कमज़ोर करने की कोशिश की, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग करनी थी, दोबारा जो लोग पार्टी टिकट पे इकट्ठे हुए थे उनको तोड़ के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाने थे, वो करते रहे। जब दोबारा PPP PMLN पावर में आए 2008 के इलेक्शन के नतीजे में, फिर 18th अमेंडमेंट के अंदर दोबारा से फ्लो क्रॉसिंग को स्ट्रेंथन किया गया और उसमें अच्छा एक चीज़ उसमें से कभी भी नहीं निकली, पार्टी डिसिप्लिन की चीज़ उसमें से निकल गई। 14th अमेंडमेंट में तो प्राइम मिनिस्टर के पास या पार्टी लीडर के पास बहुत ही वाइड पावर्स थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद 17th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि कम से कम 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अगर कोई MNA या MPA वायलेशन करेगा, पार्टी के डिसिप्लिन की, पार्टी के हेड की बात नहीं मानेगा, तो उसको निकाल दिया जाएगा खड़े खड़े। वो 2 चीज़ें क्या थी, एक था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, एक है मनी बिल और बजट। अगर कोई मेंबर जो है वो पार्टी की हदायत में वोट के खिलाफ वोट डालता है, उसके कहने पे वोट नहीं डालता है, या इसे कहते हैं मनी बिल और बजट पे वोट नहीं डालता, तो उसे निकाल दिया जाएगा। ये इसकी अभी प्रेजेंट फॉर्म एंड शक्ल है। अब यहाँ पे मुनाफकत क्या हो रही है कि इंटेंशन कानून की बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसकी बिल्कुल लफ्जी किस्म की नैरो इंटरप्रिटेशन की जा रही है। जैसे मेरे हाथ में पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार डॉन जो है उसका 14 मार्च का एडिटोरियल है जिसका उन्वान है फियर्स ऑफ वायलेंस। इसको स्क्रीन पे दिखाने चाहिए। इसके मैं आखिरी पैराग्राफ से पढ़ता हूँ जिसमें लिखा है कि to call a vote of no confidence against the Prime Minister is a constitutional and democratic right of the opposition parties and should not be interfered with any manner. बिल्कुल सही है। It is the responsibility of the government and the Speaker of the National Assembly to ensure that all lawmakers, whether they belong to the opposition or the ruling party, are protected and facilitated in casting their vote according to their conscience. अब देखिए मुनाफकत कहाँ की है। It is the responsibility of the government के opposition के लोग हों या रूलिंग पार्टी के लोग हों, उनको इन रूलिंग पार्टी के लोगों को इनकरेज कर रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार, मुनाफकत की इंतहा कर दी अंग्रेजी जुबान के अंदर, उनको यानी इन द क्लियर प्रेजेंस ऑफ दी आर्टिकल 63A डॉन अखबार अपने इदारिया के जरिए, इदारिया ज़मीर होता है, तो इदारिया ज़मीर होता है किसी अखबार का, लेकिन कितनी बेज़मीरी की जा रही है, नोइंग फुली वेल। को डॉन बच्चा नहीं है कि 2-3 साल पहले किसी ने ये अखबार बनाया हो। ये वो अखबार है जिसे फाउंडर ऑफ द नेशन ने 1940 में बनाया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी एक मॉरल कॉन्शियसनेस होगी, इसका एक इखलाकी स्टैंड पॉइंट होगा। लेकिन डॉन ने अपनी मॉरल इंटेग्रिटी को बदकिस्मती से इतना कॉम्प्रोमाइज़ उस पर कर दिया है कि डॉन ये जुमला लिख कर, इस जुमले से जो मैंने आपके सामने पढ़ा है कि to ensure that all lawmakers, whether they belong to the opposition or the ruling party, are protected and facilitated in casting their vote according to the conscience. यानी वो अपना वोट बेचें, हॉर्स ट्रेडिंग करें, कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट की टोटल वायोलेशन करें, लेकिन उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आगे लिखा है, in case some PTI members vote against their party leader, they can be proceeded against according to the law. Threats of violence only. अच्छा, बेसिकली तौर पे
پاکستان کا سب سے بڑا انگریزی اخبار، اور یہ اکیلا نہیں ہے، خالی ڈون ہی نہیں ہے، اور بھی سارے جہاں جہاں پولیٹیکل پارٹیزنشپ ہے، وہ اب لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ جو کنسنسس پاکستان میں بلڈ اپ ہوا ہے کہ آپ نے پالیٹکس میں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف، کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے، ووٹ کی ایم این اے ایم پی اے نے خرید و فروخت نہیں کرنی ہے. اس وقت ریٹ غالباً جو کوٹ کیا جا رہا ہے، آپ ٹیلی ویژن پہ سن چکے ہیں، وہ 18 سے 20 کروڑ کا کوٹ ہو رہا ہے. آپ ساری عمر بھی ایک آدمی 10 لاکھ روپے کی تنخواہ بھی لیتا رہے تو اسلام آباد کے اندر اس وقت 18-20 کروڑ روپے کا گھر نہیں لے سکتا، بچتا نہیں ہے. لیکن ایک ووٹ کے اندر ان لوگوں کو 18-20 کروڑ روپے ملیں تاکہ یہ آ کے F6 کے اندر، F7 کے اندر بڑا شاندار قسم کا کم از کم 1 کنال 1.5 کنال کا گھر لیں. یہ ہے پاکستانی سیاست کی اوقات، اور یہ اس کی انکریجمنٹ ہو رہی ہے فرام دی پلیٹ فارمز جن سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم از کم ان کی ایک انٹلیکچوئل انٹیگریٹی ہوگی، پروبٹی ہوگی. یہ وہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں آپ کے سامنے جسٹ گیو می فیو مور منٹس کہ میں آپ کے سامنے آرٹیکل 63A کا پیرا 1 اور پیرا 2 آپ کو پڑھ کے میں سناتا ہوں کہ اس میں منافقت کرنے کی کوشش جو ہے وہ کہاں سے کی جا رہی ہے، اور کیسے پاکستان کے ذی شعور جو واقعی ڈیموکریسی لوگ چاہتے ہیں، جو قانون کا بالادستی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ قوم اپنی منافقانہ روش سے نکل کے ایک ڈیسنٹ اور سیولائز قوم میں شمار ہو سکے، جس کا جب آپ پاسپورٹ دنیا میں کہیں نکالتے ہیں گرین پاسپورٹ تو اس کی کوئی تھوڑی سی عزت ہو سکے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس سے پہلے میں ایک اور چیز کہوں جو ذہنوں میں بہت کنفیوژن ہے. جب آپ ٹویٹر پہ، میں نے اس پہ ایک سٹوری لی، میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا، کالم لکھا چند دن پہلے، وہ بھی میں اسکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے اس میں یہ آرگومنٹ سارا دیا جو ابھی آپ کے سامنے اسٹیٹ کر رہا ہوں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں آپ بولے، پہلے بھی تو یہ ہوا تھا، 2018 میں بھی ہوا تھا، 19 میں بھی ہوا تھا، 20 میں بھی ہوا تھا، وہ اس کے ریفرنسز دیتے ہیں. وہاں کی جو کنفیوژن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لوگوں نے ایکسکیوز دیے ہیں یہ منافقت کرنے کے، وہ یہ تھا کہ جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئی ہے ایک پارٹی کے لوگ، تو انہوں نے کہا یا تو وہ بیمار تھے، یا ان کی ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، یا ان کی جہاز کی فلائٹ مس ہو گئی تھی، یا وہ گم ہو گئے تھے، یا انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اغوا کر لیا گیا تھا. چھپے وہ خود تھے، انہوں نے کہا مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، مجھے پولیس اٹھا کے لے گئی تھی، مجھے حکومت اٹھا کے لے گئی تھی، مجھے ایجنسیز نے ڈیٹین کر دیا تھا، بند کر دیا تھا. یا ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ رہی کہ چونکہ ووٹ ہڈن ہوتا ہے، جیسے جو سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ووٹ ہوتا ہے یا جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف ووٹ ہوتا ہے، چونکہ وہ ہڈن ہوتا ہے، اس میں آپ اپنا چہرہ، اپنا بوتھا کھڑے ہو کے اپنی باڈی کے ساتھ پریزنٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہڈن ووٹ ہوتا ہے. تو ہڈن ووٹ کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کہ کس نے کس کو ڈالا ہے، پتہ تو چل جاتا تھا لیکن اب انکوائری ہوگی، اب کمیٹی بیٹھے گی. تو منافقت کے ایونیوز بہت زیادہ ہیں ہڈن ووٹ کے اندر. یہاں تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 14-15 لوگ ہیں، انہوں نے اپنے منافق کرمنل چہرے لے کر عوام کے سامنے سے آ کر انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے کھڑے ہو کے یہ ووٹ ڈالنا ہے اس پارٹی کے خلاف جس کے ووٹ پہ یا تو وہ منتخب ہوئے ہیں یا انہوں نے اس کو جوائن کیا اپنی پاور پالیٹکس میں. یہ وہ بدعہدی ہے جس کے خلاف پاکستان میں پوزیشن لینی. ان کو جتنا بدنام کیا جائے، ان کو جتنے گندے انڈے اور ٹماٹر مارے جائیں، ان کو اتنا بدنام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اپنے کانسٹیچوئنسیز میں، اپنے حلقوں میں، ان کو ٹیلی ویژن میں، تاکہ ان کو شرم آئے، تاکہ ان کو خوف ہو، تاکہ یہ ڈریں، تاکہ ان کو لگے کہ یار ہمارے بچے بھی پوچھیں گے. جیسے ایک زمانے میں کہتے ہیں، جوک یہ تھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا بیٹا یا پوتا گھر آیا، پوتا، اور اس نے کہا، وہ نعرے مارا تھا ایوب کتا، ایوب کتا، ایوب کتا، اور فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے حکومت چھوڑ دینی چاہیے. تو وہ ایک پبلک پریشر ان منافقوں پہ اور ان کی کمینگی حرکتوں کی وجہ سے، جو پیسے کا ان کا لالچ ہے بنانے کا، وہ ان پہ ایسا بلڈ اپ ہونا چاہیے کہ وہ اقدام نہ کر سکیں. اور یہی مقصد ہے قانون بنانے کا، اور اس ایسا قانون جس کے اندر ٹیتھ ہی نہ ہو، جس کی امپلیمنٹیشن ہی نہ ہو. وہ قانون کس کام کا؟ اس کی تو بظاہر کوئی ڈیٹرنس ہی نہیں ہے. اگر آپ نے قانون بنا رکھا ہے کہ قاتل کو آپ سزائے موت دیں گے، ریپسٹ کو آپ بڑی سخت سزا دیں گے، یا فلاں کو بڑی سخت سزا دیں گے کرپشن کی، جب اس قانون کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس قانون میں کوئی بائٹ نہیں رہتی، اس کی کوئی ڈیٹرنس ویلیو نہیں ہے. لیٹ می کوئکلی ریڈ دی آرٹیکل 63A1 کہتا کیا ہے. ڈسکوالیفیکیشن آن دا گراؤنڈز آف ڈیفیکشن. Point 1. If a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house resigns from membership of his political party, point 1 ہے resigns from the political party or joins another parliamentary party, or votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which it belongs. جب اس کو ڈائریکشن دی گئی ہے، اس کیس میں اگر آپ کو کلیئرلی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے جانا نہیں اسمبلی کے ہال میں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو آپ کلیئرلی اس گیون ریٹن انسٹرکشن کی وائلیشن کر کے آپ اسمبلی کے اندر جا رہے ہیں. آپ کا ارادہ، آپ کی انٹینشن بالکل کلیئر ہے. جو رائیول ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے وہ یہ کہ ووٹ ڈالے گا، جب ووٹ ڈال دے گا ایک دن گزر جائے گا، اس کے بعد آپ ایکشن کریں گے. اس نے ایکشن کیا نہیں ہے، آپ کو اس کی نیت کا نہیں پتا. کیا منافقت!
کیا منافقت, اسی وجہ سے تو یہ ملک ترقی نہیں کر رہا, اسی وجہ سے تو اقوام عالم میں ہمارا ابھی $300 بلین کا بجٹ نہیں بن پاتا, وہ جی ڈی پی نہیں بن پاتا, اس لیے تو ہماری عزت نہیں کہیں کہ نہیں, منافقت اتنی ہے کہ ہم منافقت میں سیلف سفیشینٹ ہیں. یعنی ایک چیز اگر ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دنیا کو تو وہ منافقت ہے جو پاکستان سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جس وقت اس نے اپنی انٹینشن 100% کلیئر کر دی, جب وہ ویزیبل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ کراس کر چکا ہے روبیکون کو, یہ تھریش ہولڈ کو کراس کر چکا ہے. اس کے بعد لکھا ہے اس قانون میں کہ پارلیمنٹری پارٹی ٹو وچ ہی بلانگز ان ریلیشن ٹو, اور اس میں ڈیفائن کر دیا گیا کہ کن کن چیزوں کی وائلیشن یہ کرے گا. الیکشن آف دی پرائم منسٹر اور دی چیف منسٹر, اور ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور منی بل اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل. وہاں پہ جب وہ پارٹی انسٹرکشنز کی وائلیشن کرے گا تو آپ اس کو ڈیفیکشن سمجھ کے اس کو آپ اس کی ممبرشپ کو آپ ختم کر دیں گے, اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی ہے آگے, اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے شو کوز کی, ظاہر ہے اس کو آپ 1 گھنٹے میں پوری کر سکتے ہیں شو کوز کی ریکوائرمنٹ کو, جو اس کے ایک سب پیرا نیچے لکھا ہے. اب ایک سیکنڈ جو اس کا پیراگراف ہے اس کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے, آرٹیکل 63(1) پارٹ 2. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ممبر آف دی ہاؤس شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ممبر آف دی پارلیمنٹری پارٹی if he having been elected as a candidate or nominee of a political party which constitutes the parliamentary party in the house, or having been elected otherwise than as a candidate or nominee of the political party, has become a member of such parliamentary party after such election by means of a declaration right. یعنی جب وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹڈ ایک آدمی ہوا لیکن اس نے بعد میں ڈیکلیریشن کر کے پارٹی جوائن کر لیا, جیسا کہ اس وقت صورتحال ہے, تو وہ بھی اس پارٹی کا ممبر. یہ ایل آئیز پہ پی ایم ایل کیو کے اوپر, ایم کیو ایم کے اوپر, جی ڈی اے کے اوپر, پاپ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کا ان 3-4 انڈیپینڈنٹس پہ ہوتا ہوگا جنہوں نے انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوئے تھے لیکن بعد میں اپنی جداگانہ حیثیت کو ختم کیا اور وہ ایک پارٹی میں جوائن کر گئے. یہ ایک امپورٹنٹ کرٹیکل مومنٹ ہے پاکستان میں ایک آنیسٹ پوزیشن لینے کے لیے, بیکاز انہوں نے اپنا بوتھا لے جا کر اپنے چہرے کے ساتھ, اپنی شکل اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جا کے ووٹ ڈالنا ہے. اگر آپ ان کو انکریج کرتے ہیں تو آپ دوبارہ سے ہارس ٹریڈنگ کو لیجیٹمائز کر دیتے ہیں, اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں. ایک پوائنٹ میں اور آپ کو بتا دوں, سو بیسکلی طور پہ مولانا یا اپوزیشن نے یہ شوشہ کیوں چھوڑا ہوا ہے اور یہ کیوں ان لوگوں کو بھی ہائر کیا گیا ہے, گو کہ ان کو ٹکٹ پرومس کیے گئے یا ان کو پیسے جو کیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کی ایک اسٹریٹجک وجہ ہے بڑی انٹیلیجنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تو ان کو ایل آئیز کو توڑنا چاہیے, پی ایم ایل کیو کو, ایم کیو ایم کو, جی ڈی اے کو, باپ کو, لیکن ان کو ایل آئیز جو ہیں ان کو کوئی ایسی چیز دینی, بیکاز ایل آئیز تو آلریڈی گورنمنٹ میں ہے اور فائدے اٹھا رہے ہیں. تو ایل آئیز کو تو کوئی آپ نے ایل آئیز کو تو آپ تبھی توڑ پائیں گے جب آپ ان کو یقین دلائیں گے کہ ان کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے باوجود بھی حکومت گھر کو جا رہی ہے اور حکومت کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اگر ان کو لگتا ہے کہ ایک ان کے اوپر یہ پریشر ہے کہ انہی کے جانے سے حکومت ٹوٹے گی, اور اگر میں اپنے 4 یا 5 یا 6 ووٹ لے کے الگ ہو جاتا ہوں تو پھر ہو سکتا ہے حکومت پھر بھی بچ جائے, تو وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے. تو آپ نے ایک ڈبل جیپرڈی کریٹ کی ہے, یہ جس کو لاء کی لینگویج میں پرزنرز ڈیلیما کہتے ہیں. یعنی پی ایم ایل کیو کے لیے ڈیلیما ہے کہ ہم اگر نہ بھی چھوڑیں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو اور حکومت پھر بھی گر جاتی ہے تو پھر تو ہم ٹوٹل خسارے میں رہے, ہم تو نقصان میں رہے. یہی وہ چیز ہے جو پی ایم ایل کیو کے لیڈرز جو ہیں وہ بار بار ٹیلی ویژن کی اسکرینز پہ آ کے کہتے ہیں. سو آپ نے ایک سائڈ پہ ایک جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کے آپ نے ووٹس خرید لیے یا ان کو پرومس کر دیا آپ نے ٹکٹس کا, دوسری طور پہ آپ ایل آئیز کو کریں. سو جو اسٹریٹجی ہے ایک یعنی حکومت گرانے کی, اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو وہ 14-15 لوگوں کو خریدنا ہے اور ان کو اپنی سائڈ کے اوپر لے کر آنا ہے. سو میں نے آئی تھنک آئی ہیو ایکسپلینڈ یو کمپلیٹلی کہ اصل مسئلہ, اصل گناہ کبیرہ کدھر ہے, اور اس کے اوپر ایک مورل پوزیشن لینے کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.